अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं गौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारतीय दावा मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से तवज्जो हटाने की कोशिश है, वजीर आज़म। जज मुबैना वीडियो स्कैंडल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब का मरियम नवाज के असासे मुंजमद करने का फैसला। बगैर किसी सबूत और सजा करप्शन का इल्जाम लगाकर सबको जेल में डाल दिया बिलावल भुट्टो। फैसल वावडा का सिंध बैराज बनाने का ऐलान। हुर्रियत क़यादत की अपील, कश्मीरियों को आज कर्फ्यू तोड़कर रैलियां निकालने का ऐलान। FATF में पाकिस्तान के ब्लैकलिस्ट होने का भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। अमेज़न के जंगलात की आग को आलमी बहरान करार देने के लिए ट्रूडो और मैक्रोन एक पेज पर। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कनाडा का सरकारी दौरा। टोरंटो में अनकरीब ई स्कूटर शेयरिंग सर्विस का आगाज। ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट में नाकाम होने पर गो ट्रांजिट का ड्राइवर बरतरफ। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में दूध पीता बच्चा। माइक पॉम्पियो अमरीकी सिफारतकारी का जहरीला पौधा है, शुमाली कोरिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है भारतीय दावा मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारतीय मीडिया दावा कर रहा है अफगानिस्तान से दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आलमी बरादरी को खबरदार करता हूं कि भारत झूठा ऑपरेशन कर सकता है और इस जाली ऑपरेशन का मकसद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जज मुबैना वीडियो स्कैंडल केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो स्कैंडल के हवाले से 5 चीजें देखने वाली थी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जज मुबैना वीडियो स्कैंडल केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीरी फैसला थोड़ी देर में वेबसाइट पर दस्तयाब होगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो स्कैंडल के हवाले से 5 चीजें देखने वाली थी। नवाज शरीफ की सजा के लिए कौन सी अदालत या फोरम मुतल्लिका हो सकती है। दूसरा मामला वीडियो के असली या जाली होने का है। तीसरा मामला जज के ज़ाब्ता इखलाक का है। चौथा मामला वीडियो के असरात का है। फैसले में तमाम पहलुओं का जवाब दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो स्कैंडल में एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के खिलाफ इंतबाती कार्रवाई करने और वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की हिदायत पर कायम मुकाम रजिस्ट्रार सैयद एहतशाम अली की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और जज एहतसाब नंबर 2 मोहम्मद अरशद मलिक की खिदमत खत्म करते हुए वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजा जाता है। जज 7 जुलाई को जारी प्रेस रिलीज और 11 जुलाई को बयान हल्फी में एतराफात के बायस मिसकंडक्ट और अदालती कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं, जिस पर उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस के हुक्म पर जुडिशल ऑफिसर की मुअत्तली और तादीनी कार्रवाई के लिए फौरी तौर पर उन्हें उनके महकमे लाहौर हाई कोर्ट भेजा जाता है, जहां कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई की जाएगी। कबल अज़ान जज अरशद मलिक सुबह सवेरे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जहां वो तकरीबन 5 घंटे तक मौजूद रहे और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दफ्तर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वापस चले गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज और भतीजे यूसुफ अब्बास के असासों को मुंजमद करने का फैसला कर लिया। मुतल्लिका बैंकों को जल्द खतूत लिखे जाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
تفصیلات کے مطابق شریف خاندان کے افراد کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نیب نے چودھری شوگر ملز کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز اور بھتیجے یوسف عباس کے اثاثوں کی منتقلی اور فروخت کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کے لیے متعلقہ بینکوں کو جلد خطوط لکھے جائیں گے۔ خیال رہے کہ مریم نواز اور بھتیجے یوسف عباس چودھری شوگر ملز کیس میں 4 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ تفتیشی رپورٹ میں ایک اور شوگر مل کا انکشاف ہوا اور بتایا گیا کہ مریم نواز، نواز شریف اور شریک ملزموں نے 2000 ملین کی منی لانڈرنگ کی۔ ان کے اثاثے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یاد ہے کہ نیب لاہور نے نواز شریف کے خلاف چودھری شوگر مل کیس کی تحقیقات شروع کرتے ہوئے انہیں جیل میں سوال نامہ ارسال کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ 8 اگست کو نیب نے چودھری شوگر ملز منی لانڈرنگ کیس میں مریم نواز کو تفتیش کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ نیب دفتر میں پیش ہونے کے بجائے والد سے ملنے کوٹ لکھپت جیل چلی گئی تھی۔ مریم نواز ملاقات کر کے نکلی تو نیب ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا، جبکہ نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ چیئرمین پی پی نے کہا ہے کہ بغیر کسی ثبوت اور سزا کرپشن کا الزام لگا کر سب کو جیل میں ڈال دیا۔ پشاور میں میٹرو پر 100 ارب لگ گئے، کسی نے نہیں پوچھا۔ حکومت کی ناکامیوں کی قیمت عوام چکا رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسکردو میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے بھارتی وزیر اعظم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم فوجی بھوٹوں سے آزادی کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتے۔ مودی سری نگر میں جلسہ کرو، پھر عوام بتائیں گے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی رائے شماری کرا لو، پتہ چل جائے گا، باقی چھوڑو، کشمیر میں گھس کر دکھا دو۔ 9 لاکھ فوج بھیج کر تم نے کشمیر کو جیل بنا دیا۔ کشمیری اسیر رہنماؤں کو رہا کرو، احتجاج ان کا حق ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مودی تم پیلٹ گن سے ان کی آنکھیں اندھی کر سکتے ہو مگر خواب نہیں چھین سکتے۔ ٹینک کے زور پر دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ توپ کے گولوں سے سوچ کا قتل نہیں کر سکتے۔ مودی تم رہبر نہیں رہزن ہو، تم لیڈر نہیں قاتل ہو۔ مودی سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تم نے کشمیریوں کو حقوق دیے ہیں تو کرفیو اٹھاؤ، سری نگر میں جلسہ کرو اور پوچھو کشمیریوں سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری اور اس اقدام کی کیا حیثیت ہے۔ تم یہاں کی بات چھوڑو، تم وہاں ریفرینڈم کروا لو، لوگ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں فیصلے دیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ ان کے حقوق کے لیے ساری زندگی لڑا ہے۔ تم رائے شماری کروا کے دکھا لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کشمیر کے لوگوں کے کیا رائے ہے۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے چیئرمین پی پی نے کہا کہ ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم میں کشمیر کا کیس لڑنے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت کی بات کر سکتا ہے جس نے ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا۔ اس حکومت نے کشمیر کا کیس لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، بھٹو کا نواسا بی بی کا بیٹا موجود ہے۔ کشمیر پر کوئی سودے بازی کی تو وہ حشر ہوگا، دنیا دیکھے گی۔ سلیکٹڈ حکمرانوں ہوش کے ناخن لو ورنہ عوام کے کڑے احتساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر کشمیر میں ریفرینڈم کرایا جائے تو وہاں بھی لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ دیں گے۔ آج کشمیر کے مظلوم عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ اس حکومت نے کشمیر کا کیس لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا ہے۔ سنو میرے دوستو، کیا مظلوم کشمیریوں پر کیا گزری ہوگی جب اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پارلیمان میں کھڑا ہو کر کہا کہ میں کیا کروں۔ ان کشمیری ماں بہنوں اور کشمیری رہنماؤں پر کیا گزری ہوگی۔ چیئرمین پی پی نے کہا کہ بغیر کسی ثبوت اور سزا کرپشن کا الزام لگا کر سب کو جیل میں ڈال دیا۔ پشاور میں میٹرو پر 100 ارب لگ گئے، کسی نے پوچھا۔ حکومت کی ناکامیوں کی قیمت عوام چکا رہے ہیں۔ خان نے کون سی کرپشن ختم کی، کون سا وعدہ پورا کیا؟ ایک وعدہ بھی ایسا نہیں جو خان نے پورا کیا ہو۔ خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں حکومت میں آیا تو اس ملک سے کرپشن ختم کر لوں گا، احتساب کروں گا، انصاف کروں گا،
یہ کیسا یک طرفہ احتساب ہے کہ پوری ساری اپوزیشن جیل میں اور خان کی کرپٹ ترین کابینہ میں، ان کے لیے نہ کوئی جے آئی ٹی نہ کوئی نیب، یہ کیسا احتساب ہے؟ وزیر آبی وسائل کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر پانی کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور ہماری سیاست الگ ہے، مل کر کام کریں گے۔ سیاست اپنی جگہ ہے، مسائل سے متعلق کوئی تعصب نہیں کر رہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر آبی وسائل کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر پانی کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور ہماری سیاست الگ ہے مگر مل کر کام کریں گے۔ سیاست اپنی جگہ ہے، مسائل سے متعلق کوئی تعصب نہیں کر رہے۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ جب ملک اور ترقی کی بات ہو تو کوئی سیاست نہیں ہوگی، نہ ہی کرنے دیں گے۔ صوبوں کے مسائل اور ملک کی سلامتی کی بات ہو تو ہم سب ایک ہیں۔ وفاقی وزیر نے اعلان کیا کہ کوٹری بیراج سے 45 کلومیٹر دور دریائے سندھ پر ایک اور بیراج بنائیں گے۔ عمران خان کو کریڈٹ نہیں چاہیے، مسائل کا حل چاہیے۔ صوبے کی ترقی یا ملک کی ترقی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سہیل انور سیال سے درخواست کی کہ ہم سیاسی تعصب نہیں کر رہے، ہم کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی پوری اجازت سے کام کیے جا رہے ہیں۔ ان کی ہدایت ہے کہ حکومت سندھ سے فاصلے کم کیے جائیں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ آج میرے لیے ایک اچھا دن ہے، سندھ کے پانی کے لیے آج کے دن ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ وقت پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے۔ سری نگر میں آج حریت قیادت کے اعلان پر اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے دفتر کے سامنے بھرپور احتجاج ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سری نگر میں آج حریت قیادت کی اعلان پر اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے دفتر کے سامنے بھرپور احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ ظلم آخر کب تک، یہ بندشیں آخر کیوں؟ ظلم کے بت پاش کرنے کا وقت آن پہنچا۔ کشمیری آج کرفیو توڑ کر ریلیاں نکالیں گے۔ سری نگر میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کے دفتر تک مارچ ہوگا۔ جگہ جگہ چسپا پوسٹرز میں حریت رہنماؤں نے شہریوں سے کرفیو توڑ نماز جمعہ ادا کرنے اور بھارتی قبضے کے لیے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی ہے۔ قابض فوج نے کشمیریوں کے احتجاج کو روکنے کے لیے سڑکوں اور گلیوں میں قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ موبائل سروس بند، انٹرنیٹ معطل، خوراک اور ادویات کی کمی کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ جوان ہے۔ نوجوان بھارت سے وادی کا قبضہ چھڑانے کے لیے تحریک آزادی کو منطقی انجام تک لے آئے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھارت کی ایک اور چال ناکام ہو گئی۔ بھارتی میڈیا پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کا جھوٹا واویلا کر رہا ہے۔ تاہم FATF کے ایشیا پیسیفک اجلاس کے جاری کردہ اعلامیے میں پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کا ذکر تک موجود نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کو FATF میں بلیک لسٹ کروانے کے لیے کی گئی متعدد کوششیں ناکام ثابت ہوئی۔ اب انڈین میڈیا اپنی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان کے بلیک لسٹ ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان FATF کے ایشیا پیسیفک گروپ سے مذاکرات کر رہا ہے۔ پاکستان نے FATF کی سفارشات کی روشنی میں کیے گئے اقدامات کی رپورٹ FATF کو جمع کروائی ہے، جس کا ایشیا پیسیفک گروپ جائزہ لے رہا ہے۔ FATF کے ایشیا پیسیفک گروپ کا 22واں اجلاس 18 سے 23 اگست تک جاری رہا، جس میں 46 رکن ممالک اور 13 عالمی اداروں کے 520 مندوبین شریک ہوئے۔ اجلاس کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ایشیا پیسیفک گروپ نے 6 اہم تجزیاتی رپورٹس کا جائزہ لیا جو پاکستان، چین، ہانگ کانگ، فلپائنز، سولومن آئلینڈ اور چائنیز تاپی سے متعلق تھیں۔ ان رپورٹس پر اپنی رائے APG اکتوبر میں جاری کرے گی۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں شامل اراکین نے دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق آپریشن پلان کی منظوری بھی دی، جس کے مطابق دہشت گردوں تک فنڈنگ کی روک تھام کے جدید طریقہ کار کو اپنایا جائے گا۔ ایشیا پیسیفک گروپ کے جاری کردہ اعلامیے میں پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کا ذکر تک موجود نہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ایشیا پیسیفک گروپ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ پاکستان کا درجہ بدلنے کا اختیار صرف FATF کو حاصل ہے، جس کا اجلاس رواں سال اکتوبر میں ہوگا۔ مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔